आई है, ईद कुर्बान आई है। मुबारक मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है मवेशी मंडी अहकाम व पहचान। आज हम यहाँ पर हाज़िर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हमारी हर तरफ जानवर ही जानवर हैं और हर तरह के तकरीबन जानवर जो कुर्बानी के मौके पर ज़बह होते हैं वो मौजूद हैं और बहुत ही आला किस्म के भी हैं, फरबा भी हैं, खूबसूरत भी हैं और बाज़ यूनिक किस्म के भी जानवर हैं। तो इंशाअल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे, साथ साथ इंशाअल्लाह कुर्बानी के हवाले से अहकामात और कुर्बानी के फ़ज़ाइल पर भी गुफ्तगू होगी। अव्वल ताखिर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिए। हमारे साथ आज बड़ी खूबसूरत शख्सियात हैं, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी साहब, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। और इन्हीं के साथ मुफ्ती जमील साहब हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज के राम? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मुफ्ती साहब, कुर्बानी के मौके होते हैं और शहरी ज़िंदगी के लोग भी उमूमन जो जिनका जानवरों से ताल्लुक़ ये नहीं रहता, लेकिन ये जो महीना बिलखुसूस और ज़ुल्हज्जा का जैसे ही चाँद नज़र आ जाता है तो हर तरफ जानवर ही जानवर हैं और शहरी लोग भी और बच्चे भी बड़े प्यार और ज़ौक़ और शौक़ के साथ वो कुर्बानी के जानवरों को लेते हैं, चराते हैं, चारा डालते हैं। क्या कहते हैं ये जज्बा जो एक मुसलमानों में पाया जाता है, क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नीयत और दिल के अहवाल को तो अल्लाह पाक ही जानता है और हमें हर मुसलमान के साथ हुस्ने ज़न रखने का ही हुक्म है। तो उमूमी तौर पर तो जो अहले इस्लाम हैं वो कुर्बानी के अय्याम में खुश भी होते हैं और अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवर को कुर्बान करने के लिए लेकर भी आते हैं। जिसकी जो इस्तिताअत होती है, गुंजाइश होती है, उसके मुताबिक वो कुर्बानी का जानवर लेकर आता है। और जो कुर्बानी है, उलमा ने ये इरशाद फरमाया कि कुरान में जो वलबुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, कि ये जो हज के जानवर होते थे जिनको कुर्बान किया जाता था, इनको अल्लाह ने अपनी निशानियों में से करार दिया। तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर भी ये शआइरुल्लाह में से हैं, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं ये, कि बंदे अल्लाह पाक की रज़ा के लिए इन जानवरों को अल्लाह की राह के अंदर ही कुर्बान करते हैं। तो इस पर जो एक अच्छा ज़ौक़ रखने वाला मुसलमान है, अल्लाह पाक की रज़ा चाहने वाला मुसलमान है, तो वो तो इस खुशी के अंदर जानवर को लेगा, उसे पालेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसका एहतमाम करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, ताकि उसके ज़रिए से सवाब पाए। तो जो इस तरह करते हैं यकीनन वो सवाब के मुस्तहक़ हैं और मुसलमानों की बड़ी तादाद इस वजह से ये कर रही होती है। इसलिए बहुत बड़ी तादाद वो होती है कि जो आखिरी दिनों के अंदर जानवर ये लेकर आते हैं। बहुत सारे वो हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने बड़ी वुसअत दी है। अब वुसअत दी है तो फिर अपना अपना एक ज़ौक़ होता है। मिसाल के तौर पर ये इतने सारे जानवर हैं, इनको अल्लाह पाक ने वुसअत दी है, इनसे बढ़कर वुसअत वाले होंगे, लेकिन एक ज़ौक़ होता है। उनको अपनी देखेंगे कि वो इतने सारे जानवरों को जमा करके लेकर आए, और लेकर भी आएंगे तो ये होगा कि उन्होंने कहीं रखवा दिए, कुर्बानी के एक दो दिन पहले वो लेकर आए और उसकी कुर्बानी करवा दी, या वो वैसे ही लोगों के दरमियान उसे बांट देते हैं, कुर्बानी करवा देते हैं। तो फिर अपना अपना एक ज़ौक़ होता है, शौक़ होता है। अब जैसे ये इसके मालिक अभी बता रहे थे कि ये इनके बेटे का शौक़ है और ये 2 साल 3 साल पालता है और फिर इसकी कुर्बानियाँ वगैरह ये लोग करते हैं, एहतमाम करते हैं, शौक़ है एक इसका। तो जो फ़कत शौक़ की बुनियाद पे करेगा इस पर सवाब नहीं मिलेगा। और नाउज़ बिल्लाह अगर कोई इससे मकसूद ये रखे कि मुझे लोगों को दिखाना है, दिखावा मकसूद हो, तो ज़ाहिर है कि फिर तो नमाज भी बंदा अगर दिखावे के लिए पढ़ता है तो उसके लिए वबाल बन जाएगी। तो इसी तरह ये कुर्बानी फिर इसके लिए वबाल बन जाएगी। तो जो करते हैं कुर्बानी, जिन पर लाजिम है वो तो लाजिम है ही, करनी है, एक से ज़ायद करते हैं, शौक़ से करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने शौक़ के अंदर अल्लाह की रज़ा को शामिल करें कि हमने इसके ज़रिए से अल्लाह पाक की रज़ा ये हासिल करनी है। और इस इबादत को ही अपना शौक़ बना लेता है कोई, सही है इबादत और ज़ौक़ शौक़ से
کئیوں کے عمرے کرتے ہیں، کئیوں کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، غربا میں راشن تقسیم کرنا، اور اب یہ بھی جو بیسک قربانی کا اگر ہم بات کریں تو جمیل صاحب اگر اسی کوئی شوق بنا لے، کوئی اپنی زندگی کا شوق ہی اس نے یہ بنایا ہوا، کئی ہم دیکھتے ہیں اگر ہم بات پورے سال پالتے تھے جانور، آپ بھی اگر کئی علاقوں میں تو ان کے ہاں کوئی بھیڑ، دمبا، بکرا پورا سال پل رہا ہوتا ہے، پھر قربانی کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نیک کام جو کیا جائے گا، اگر اس نیک کام کے اندر ذوق اور شوق اگر شامل ہو جاتی ہیں تو اس عبادت کو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ عبادت تو کر رہا ہو لیکن ذوق نہیں بن رہا، اس کو اس عبادت کی طرف شوق دل میں پیدا ہی نہیں ہو رہا، تو پھر عبادت کرنا بڑا مشکل اور بھاری ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو قربانی کے جانور باقاعدہ خود پالتے ہیں، پالنے کے بعد پھر اس کو قربانی کے ایام میں قربانی کے قابل جب ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں یا اپنے سامنے ذبح کرواتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر۔ تو یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ شفیق صاحب اگر ہم کسی کے ساتھ ایک دن بھی اگر ہماری اٹھنا بیٹھنا جان پہچان ہو یا 2-4 گھنٹے کا ہی سفر ہو تو اس کی کچھ باتیں ہمارے ذہنوں میں، ہماری کچھ باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور یوں آپس میں ایک دوستانہ ہو جاتا ہے، جی ہاں، موقع بموقع بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک بندہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کے حساب سے خرید کر لایا ہے اور پھر اس نے اس کو پالا ہے، پرورش کی ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے، اس کے جسم سے دھول مٹی لگنے کی صورت میں اس کو جھاڑتا رہا ہے، کیونکہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر سنت ابراہیمی کی یاد میں ذبح کیا جائے گا۔ تو اب اگر کسی کا یہ ذوق و شوق ہے اور وہ اس ذوق و شوق سے قربانی کا جانور خریدتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، تو وہ اپنی ایک من پسند چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوگا، اور اس چیز کی فضیلت زیادہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو اسے زیادہ محبوب ہے۔ تو یقیناً جو اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کی جدائی یعنی اس کو ذبح کرنا، یہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے جانور ہوتے ہیں، مالکان ہوتے ہیں، ان مالک کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، تو وہ اس جانور کو بعض اوقات بچے نہ سمجھی میں کہ بھائی اس کو ذبح نہیں کرو، کیونکہ ذبح ہونے کے بعد یہ اب دنیا میں نہیں نظر آئے گا، تو اس کی یادیں بچوں کو تڑپاتی ہیں۔ تو بعض اوقات یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے اس کو پالا گیا تھا اور بالآخر وہ اپنے اس مقصد تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، تو یہ ایک من پسند چیز ہوتی ہے، دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکی، ایسا صدقہ کہ جو آدمی کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو، وہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر باقاعدہ روایات بھی موجود ہیں، جو آیت مبارکہ اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو صحابہ کرام کے کچھ ایسے واقعات بھی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مال تھا سب سے پسندیدہ، یہ فرماتے ہیں وہ بیرحا تھا، بیروحا یہ ان کے باغ کا نام تھا۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ بڑا پاکیزہ اس کا پانی تھا اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچو گے، بھلائی اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دو، تو آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے اموال کے اندر جتنے بھی میرے پاس مال ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ یہی باغ ہے، اور میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جو چاہیں اس سے کر لیں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ جہاں چاہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا اچھا کام کیا تم نے۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے چچا زاد جو بھائی تھے، جو مستحق یعنی اپنے قرابت داروں پہ قرابت داروں کے درمیان اسے تقسیم کروا دیا۔ ماشاءاللہ۔ بعض بزرگوں کا یوں ہے کہ جیسے ان کو کوئی چیز پسند ہوتی، جس شکر کے بارے میں بعض کے اندر ہے، جی ہاں، کہ وہ شکر لے کر جو ہے نا وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ رقم دے دیا کریں نا، آپ اس رقم سے شکر لیتے ہیں پھر اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ کہا شکر مجھے پسند بڑی ہے، واہ، چینی یا شکر جو سور کی ہوگی
پسند بڑی ہے، تو لہذا میں جو میرے پسند ہے نا وہ لے کے میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ اور اس کرتا ہوں۔ آیت پہ عمل کریں، اس آیت پر عمل کریں۔ اور یہاں بطور خاص مقصود کہ جانوروں میں بھی ظاہر ہے کسی کو بہت زیادہ پسندیدہ جانور ہوتا ہے، اور یوم نحر کو یعنی قربانی کے دن کو سب سے افضل پیسہ اس پیسے کو کہا گیا کہ جس کے ذریعے قربانی ادا ہوتی ہے۔ اور گفتگو کچھ اور بھی کریں گے، اور انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ اب کچھ مویشی منڈی پروگرام ہے تو جانوروں کے پاس بھی ہمیں جانا ہوگا، مفتیان کرام کو بھی ساتھ لے کر، اور پھر 1 بائی 1 کچھ جانوروں کے پاس چلتے ہیں۔ آئیں حضرت چلیں۔ اب ہم انشاءاللہ کچھ جانوروں کے پاس بھی گفتگو کریں گے۔ جانوروں کے حوالے سے کئی ایسے عیوب ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، اور یہاں پہ بھی کچھ ہیں، ہم ان سے سوالات بھی لیتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے ہمارے یہاں پہ بھی جتنے موجود ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ کچھ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی کس کے پاس سوال ہے؟ جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، یہ جو جانور کا یہ زخم ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی عطا فرمائیں۔ جی جانور کا یہ بتائیے جی مفتی صاحب، یہ کیا ہے؟ ایک حال تو نظر آ رہی ہے ہمیں، اور کیا کہتے ہیں آپ جانور کا؟ ویسے سینگ کا مسئلہ بھی بیان کر دیں اور یہ بھی بیان کر دیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں سینگ اگر تو سرے سے جانور کے ہیں ہی نہیں، جیسے یہ والا جانور ہے تو اس کے سرے سے سینگ ہی نہیں ہے، تو سرے سے مسئلہ نہیں ہے، قربانی اس کی بلا کراہت ہو جائے گی، کوئی اس کے اندر کراہت نہیں ہوگی، کوئی مکروہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سینگ ہیں اور سینگ کا کچھ حصہ یا مکمل سینگ ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے، اگر تو کچھ حصہ ٹوٹا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ صحیح بہتر ہے کہ ایسا جانور نہ ہو کہ جس کے کچھ بھی سینگ ٹوٹے ہوئے ہو، سالم ہو وہ۔ صحیح۔ اور اگر سینگ بالکل توڑ دیے گئے ہیں یا ٹوٹ گئے ہیں، جیسے بعض اوقات لڑائی کے اندر جانور آپس میں لڑتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر جڑ سے پورا اکھڑ گیا ہے سینگ، اس کا جس کو میخ بولتے ہیں، اور وہ نظر آ رہی ہے اس کا گودا وغیرہ اندر سے، تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ زخم بھر گیا تو ایسی صورت میں قربانی یہ اس کی ہو جائے گی، لیکن اس میں بہرحال ہے تفصیل، جو اس طریقے سے جانور کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں عمومی صورتوں میں یہ جائز صورتیں نہیں ہوتی کہ جو جانور کے ساتھ سینگ نکالنے کے لیے معاملات کیے جائیں، یعنی خود اس کے جو نکالے جاتے ہیں تو ظاہر انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسے اب یہ نا، اب کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، ہاں وہ ایک الگ لڑائی بات میں ہے۔ ٹوٹ گیا الگ چیز ہوتی ہے۔ اب جیسے اچھا یہ جانور دیکھیں ہے، اگر جی جیسے یہ جانور ہے نا، اس کے بارے میں جو پچھلے دنوں مدنی مذاکرے کے اندر کیٹل فارم والوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ بچپن میں ہی چھوٹا ہوتا ہے، اسی وقت کیمیکل وغیرہ ڈال کے اس کا یہ سر کا حصہ اس طرح بند کر دیتے ہیں کہ اس کے سینگ اگتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا اب اس میں تکلیف تو ہے لیکن معمولی تکلیف ہے، اور جانور کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تو اتنے تک کی تکلیف یہ اجازت دی جا سکتی ہے، شروع کے اور اگے بھی نہیں، ہو گئی نہیں ایسی کنڈیشن۔ لیکن یہ جو جانور کے سینگ نکالتے ہیں نا باہر، اس کے بارے میں تو خود جو لوگ نکالتے ہیں یا جن کے کیٹل فارم ہے وہ بتاتے ہیں کہ عام آدمی تو دیکھ بھی نہیں سکتا اللہ کہ اس سے اکبر، جانور اللہ کو اکبر۔ تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ تو یہ تکلیف دینا، اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے کہ جانور کو حد سے زیادہ تکلیف دینا۔ ان جانور کو خوبصورت بنانا، اس میں معمولی تکلیف کا تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اتنا چل جائے گا، لیکن جس انداز میں یہ تکلیف دی جاتی ہے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور اس میں ہوتا بھی یہ ہے کہ جو خریدنے والے ہیں وہ ان کی بھی اپنی چوائس یہی ہوتی ہے کہ سینگ نہ ہو وہی ہم خریدیں گے۔ یہ اب کا دور ہو گیا ہے۔ جی پچھلے دور میں تو ہم دیکھتے تھے جمیل بھائی کہ جس کے بڑے بڑے چاند بیل ہوتا تھا اور سینگ بڑے بڑے ہوتے تھے تو اس کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا، لیکن اب جو دور بدلا ہے تو اس میں یہ بغیر سینگ کے زیادہ پسند کیے جانے لگے ہیں۔ چاند بیل تو ابھی بھی بڑے لوگ شوق سے رکھتے ہیں، اور یہ دور سے نظر آ رہے ہیں، اور میرا خیال میں تو نہیں پہنچ پاؤں گا، آپ میں سے کوئی جائیں گے، ہمت کریں گے؟ جمیل صاحب آپ پہنچ پائیں گے؟ جس جگہ پہ یہ چاند بیل کھڑا ہوا ہے نا، جی جی تو اس جگہ پہ آگے کافی بڑے بڑے جانور ہیں جو رستہ روک رہے ہیں، ہاں وہ دوسری طرف ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ اس طرف سے چاند بیل کے دوسری پاس بھی طرف جائیں سے گے، جایا جا سکتا چاند بیل بھی۔ اچھا چلے بھی مزید آگے بڑھتے ہیں، اور سوال جی آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کہ گاڑی سے اتارتے ہوئے ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی یا کھال پہ کوئی نشان آ گیا، گاڑی پہ اتارتے ہوئے تو بھاگ بھی جاتے ہیں بعض اوقات، ایسا بھی ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ نشان آ جائے، ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے، ہاں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پورا محلہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ چلے جمیل صاحب کیا فرماتے ہیں؟ چیرا لگ گیا، کچھ ٹانگ وغیرہ، لیکن ٹانگ ٹوٹنے کا بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے جب جانور گاڑی سے اتارا جا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہوتی ہے،
اب جیسے اس وقت ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بھالو مٹی ہے، نرم مٹی والی جگہ ہے، تو جانور کو جب گاڑی سے اتارا جا رہا ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو جو گاڑی کو ایسی جگہ پہ لگا دیا جائے جہاں پہ مٹی اچھی خاصی پڑی ہوئی ہو، جانور اسی پر اترے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جانور کو بس کسی بھی جگہ پہ اتارنا ہوتا ہے، اب گاڑی کم سے کم 2-3 فٹ اونچی ہے اور جانور ہیوی ہے، اب یہ جانور بعض اوقات وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ مجھے کرنا کیا ہے، اب پیچھے سے ایک دھکا دے رہا ہے، رسی ایک کھینچ رہا ہے، تو جانور بعض اوقات جمپ لگا لیتا ہے۔ تو اس جمپ لگانے میں جانور کی اگر فریکچر ہو گیا اور فریکچر ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ اب اس ٹانگ پہ وزن دے ہی نہیں سکتا، یعنی وہ چلنے کے قابل نہیں رہا، تو ایسے جانور کی قربانی تو نہیں کر سکتے۔ البتہ جانور کو اتارنے چڑھانے میں گاڑی کے بعض اوقات کچھ لوہے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، سریے، تو وہ اگر اس کی کھال میں خراش آ گئی تو یہ خراش آنا یہ معمولی ہے، اگر معمولی سی خراش آ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے قربانی ہو جائے گی، اس سے ہو جائے گی قربانی۔ ٹھیک، چلیں آئیں، ادھر ایک بڑا خوبصورت بیل ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک بیل ہے، یہ بیل ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کیا خوبصورت چیز دیکھ کر اسے کیا پڑھنا چاہیے، نظر بھی نہ لگے، لوگ آتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے بھی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر تو اس میں ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، اور بھی الفاظ ہیں حدیث پاک میں، جیسے بارک اللہ کہہ دے کہ اللہ اس میں برکت دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اردو میں ہی بول دے کہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ جانور بھی دیکھیں کتنے بڑے جانور ہیں ماشاءاللہ، اور پھر بچوں کے ساتھ بھی بچے بھی گل مل رہے ہیں، اور کئی جانور پر بچوں یہ احتیاط سے رہنا، ہر جانور ایسا نہیں ہوتا، اور ہاں پہلے چیک کر لو، جیسے یہ ہیں تو یہ تو مجھے بھی دل کر رہا ہے ہاتھ لگانے کو، یہ مفتی صاحب اس کے تو سینگ نہیں ہیں، نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ تھوڑا قریب جا کے ہاتھ لگائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ برکت دے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت ماشاءاللہ بچے بھی جو ہیں وہ خوشی سے جانوروں کو دیکھتے بھی ہیں۔ اور جی جمیل صاحب، یہ اتنا بڑا جانور ہے، اس میں کیا بڑا جانور ہو تو پھر بھی 7 حصے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ ماشاءاللہ بڑے جانور کے سامنے اس وقت ہم کھڑے ہو کر یہ مسائل قربانی بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو آپ کا سوال ہوا کہ اتنا بڑا جانور ہے تو اس کے اندر 7 حصے رکھے گئے ہیں، تو دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کے اندر 7 افراد شریک ہو کر اس کی قربانی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح گائے میں بھی 7 افراد شریک ہو کر اس کی قربانی کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر بھی اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک گائے میں 7 افراد نے شرکت کی، اونٹ میں 7 افراد نے شرکت کی، اور یوں قربانیاں صحابہ کرام علیہ رضوان کرتے آئے ہیں۔ تو اب جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنے کو ملا تو ہم اسی سلسلے کے مطابق ہی یہ کام کریں گے۔ اب یہ جانور مثال کے طور پہ جتنا ہیوی جانور ہم یعنی گوشت کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ 2-3 جانوروں کا۔ اب جیسے جس جانور کو جس کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ جانور عام 2 سال کے جانور کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ڈبل سے ٹرپل ہے۔ اب ایک جو 2 سال کا بیل یا بچیا ہے وہ 7 افراد کی طرف سے کفایت کرتی ہے قربانی میں۔ 14 میں نے آپ کو ایک چھوٹی گائے بھی دکھانی ہے پہلے، جی اسی 24 میں 7 ہی ہوں گے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر 14 افراد ہو جائیں، 21 افراد شریک ہو جائیں، تو ایسا نہیں، یعنی مالیت کا قیمت کا اعتبار نہیں ہے، اس جانور کے اندر جو قربانی کے شرائط ہیں وہ پائے جا رہے ہیں۔ بڑے جانور میں تو 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جو یہ کیمرہ مین دکھائیں ذرا، وہ بیل گائیں جو نظر آ رہی ہے بہت چھوٹی سی بظاہر، آئے نا مفتی صاحب، مفتی حسان صاحب کیا کہتے ہیں؟ حنزلہ اٹھائیں یہ اس گائے کو۔ مفتی صاحب یہ دیکھیں، یہ ہے تو وہ اتنے بڑے جانور کے پاس کھڑے تھے، اس نے تو کھڑا بھی ہونے دیا، بچوں نے اس کو ہاتھ بھی لگایا، لیکن یہ تو چھوٹی سی ہے گائیں بظاہر، اس میں کیا، اس میں بھی 7 حصے ہوں گے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی جانور جو ہوتا ہے نا، جی اصول کے اعتبار سے اور عقلی جو دلیل اور قیاس ہوتی ہے نا، جی اس کے مطابق اس کے اندر ایک ہی حصہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، جی اس کے اندر ایک ہی حصہ ہوتا ہے، صحیح، 7 یا 2 یا 3 نہیں ہوتے، جانور ایک ہی ہے، بکرا بہت بڑا اتنا بڑا ہو۔
تو اسی قیاس کا تقاضا اصل یہی تھا کہ اس میں بھی ایک ہی حصہ ہو. صحیح. بڑے جانور چاہے اونٹ ہی کیوں نہ ہو اس میں ایک ہی حصہ ہونا چاہیے, صحیح. کیونکہ جانور تو وہ ایک ہی ہے نا, صحیح. اس کے اندر یہ تھوڑی کہ وہ 3-4 جانور مل کے اتنا بڑا جانور بن جان بھی ایک ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ حدیث رسول موجود ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم موجود ہے اور آپ کا ارشاد موجود ہے, اس حوالے سے فعل موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک ایک اس طرح کے جانور کے اندر, بڑے جانور کے اندر آپ نے 7 کو شریک کیا. تو اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے تو تمام فقہائے اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہاں پر یہ نہیں کہ ہم اپنی عقل کو دخل دیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو جانور ہے, چاہے یہ والا جانور ہو یا اس سے بڑا جانور ہو, اس کے اندر 7 حصے ہیں. اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جانور چھوٹا اور وہ جانور بہت بڑا, یعنی اس کو لے کر جائیں تو اس جیسے اس جانور کے مقابلے میں سے 10 بن جائیں گے. اصل یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جانور شرائط پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. آپ جیسے بظاہر دیکھیں بہت چھوٹا سا جانور ہے یہ, لیکن اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کتنے سال کا ہے, تو اس کا کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ 2 سال کا ہو چکا تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی, چاہے اس کا قد چھوٹا ہو. اور بعض تو ہوتی ہیں جیسے یہ آپ کے پیچھے بھی چھوٹی گائے ہے, گھینی گائے کہلاتی ہیں عام طور پر یہ, تو یہ بھی ایک الگ سے جی ہاں, تو اس طرح کی گائے کی جو جانور ہوتا ہے اس کو ذبح کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا, اور اس کی جو قربانی ہوگی وہ بھی 7 افراد کی ہی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہمارے جو ہے وہ ساتھ ہمارے ساتھ گوشت فروش بھی قصاب بھائی بھی ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھیے گا. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم جانور کاٹتے ہیں, قربانی پہ بھی آمدنی میں دکان ہمارے گوشت کی. اچھا, گوشت کی جانور کاٹتے ہیں جی, یعنی پورا سال ہی رہتے ہیں پورا سال سے کام میں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں؟ جی, خرید بھی کرتے ہیں. اچھا, جو یہ بھی شہر میں سارے لے کے آ چکے ہیں, یہ بچے طرح طرح کی چیزیں ان کو کھلاتے ہیں. کسی کا دل کر رہا ہے برگر کھلاؤ, کسی کا دل کر رہا ہے کچھ کھلاؤ. کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب بچوں کو تو سدا بچے ان کے پاس جانور آتا ہے قربانی کا تو اس کا خاص خیال رکھتے ہیں بچے, ہاں شوق ہوتا ہے. تو یہ کھلا دیں ان کو؟ ہاں کھلا دو, نہیں تو جو یہ کھاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. برگر بھی کھلا دیں؟ کچھ بھی کھاتا. اچھا, کچھ بھی کھاتا. یہ بتائیے, اصل یہ بتائیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے قربانی کے جانوروں میں ہمارے یہاں, جی, وہ ہوتا ہے اس کا 2 دانت ہونا. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جانور ہے, جی جی, اب آپ یہ بتائیے کہ کتنے سال کا ہوگا. اگر تو آپ نے پالا نہیں ہے, لیکن ایک اندازہ آپ کا کیا ہے کہ کتنے سال کا یہ ہوگا؟ یہ زیادہ نہ 20 مہینے کی ہوگی. 2 سال کی نہیں ہے یہ. 2 سال کی. کیسے پتہ لگے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اس کی عمر اس کی ایج دیکھی جاتی ہے, ہمیں چہرے سے پتہ پڑ جاتا ہم لوگوں کو, ہاں اس کی عمر اتنی ہے نہیں. اچھا, اور تجربہ سے دانت کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ دانت یہ تقریباً شہر میں اگر یہ پلے گا تو یہ 30 مہینے 32 مہینے میں دانت ہوگا یہ. اچھا, اور جنگل میں پلے گا تو وہاں پہ جو ہے یہ 27 مہینے میں 25 مہینے میں 26 میں دانت کر لیتا ہے یہ. اچھا, یعنی 2 سال پلس کچھ مہینے ہوتے ہیں. جی ہاں, کوئی 2.5 سال کا پیریڈ ہوگا ان کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں احکام و پہچان مویشی منڈی پروگرام ہے. بات چیت شرعی والے سے وہ بھی آپ دیکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پہچان ہے تو وہ وہی جن کا جانوروں سے تعلق ہے تو وہی آپ کو بتائیں گے, تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی وہ لینی چاہیے. اللہ پاک سب کی قربانیوں کو, سب کے مال خرچ کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے, تو کل پھر آپ اسی ٹائم پر یہی پروگرام دیکھیں گے مویشی منڈی احکام و پہچان مفتین اکرام کے ساتھ. تو اجازت دیجیے, فی امان اللہ. عید قربان عید قربان مبارک مبارک عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک.